कब्र 5 औरतों का बहुत शिद्दत से इंतजार करती है। क्या आप इन 5 औरतों में शामिल हैं? पहली औरत ये है। जरा सोचिए, कब्र वो जगह जहां हर इंसान को उतरना है, जहां अंधेरा है, तन्हाई है और वहशत है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही जिसमें कंपकपी तारी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कब्र कुछ औरतों के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाती है? जी हाँ, 5 औरतें ऐसी हैं जिनके लिए कब्र दिन रात इंतजार करती रहती है। जब सुबह होती है तो कब्र शाम तक उनका इंतजार करती है, और जब शाम होती है तो सुबह तक बेकरारी में रहती है। सवाल ये है, आखिर वो 5 औरतें कौन सी हैं? सोचिए। आम इंसान जब कब्र में उतरता है तो वो तंग हो जाती है, पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं। मगर इन 5 औरतों के लिए कब्र अपनी बाहें फैला देती है। उनके आने की खुशी में कब्र ऐसे मुस्कुरा उठती है जैसे वालिदैन बरसों बाद अपने बिछड़े बच्चे को देखकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो खुश नसीब औरतें कौन हैं? क्या ये सिर्फ इबादत गुजार औरतें हैं, या फिर इनके कुछ और ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से कब्र इनके लिए राहत का बिस्तर और नूर का बाग बन जाती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर औरत को तलाश करना चाहिए, क्योंकि कल जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हमारा असल ठिकाना यही कब्र है। अगर कब्र हमसे नाराज हो गई तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अगर कब्र हमसे राजी हो गई तो सुकून ही सुकून है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 औरतें कौन हैं जिनके लिए कब्र दिन रात शिद्दत से इंतजार करती है। क्या आप भी इन औरतों में शामिल हैं? मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की ये खामोश कब्र जो बाहर से बेजान लगती है, अंदर से कितनी जिंदा है? कभी आपने गौर किया है कि कब्र भी इंतजार करती है? एक कब्र जो बरसों से एक औरत का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, मौसम की बारिशें गुजरी हों या हवाओं के झोंके चलें, ये कब्र हर लम्हा बेकरारी के आलम में उस औरत के लिए अपनी बाहें फैलाकर बैठी रही। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, मिट्टी के जर्रे जर्रे ने वक्त का बदलना देखा, मगर कब्र का इंतजार खत्म न हुआ। वह कब्र जानती थी जिस औरत को अल्लाह ने उसके लिए चुना है वो कोई आम औरत नहीं है। वो औरत दुनिया में है, जिंदा है, सांसें ले रही है, अपने फ़राइज़ अदा कर रही है। लेकिन कब्र की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर सुबह कब्र की मिट्टी कहती, शायद आज वो औरत आ जाए। हर शाम कब्र अपनी वुसअत को और बढ़ा देती, शायद आज की रात वो मेरे अंदर सुकून पाए। लेकिन वो औरत ना आई। एक दिन कब्र से ये सवाल बर्दाश्त न हुआ। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ मेरे खालिक, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, साल सदियों में, मगर वो औरत अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं तो हर लम्हा उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरे वजूद में वहशत है, अंधेरा है, कीड़े हैं, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था कि जब वो आए तो मैं उसके लिए सुकून बन जाऊं, अपनी बाहें खोल दूं, अपने अंधेरे को रोशनी में बदल दूं। लेकिन या अल्लाह, वो औरत अभी तक दुनिया में क्यों है? अल्लाह ताला ने कब्र को जो जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसने उसकी बेताबी को वक्ती सुकून बख्शा। ऐ कब्र, मैं जानता हूं कि तू मिट्टी का घर है, वहशत का घर है, अंधेरे का घर है, लेकिन तू बेसब्र ना हो। याद रख, वो औरत अभी तेरे पास इसलिए नहीं आई कि मैंने उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो उम्मत की एक अमानत है। वो अभी दुनिया में मेरी दी हुई जिम्मेदारियां अदा कर रही है। उसने कुछ हुकूक अदा करने हैं, कुछ फ़राइज़ पूरे करने हैं। उसकी ज़िंदगी का रिज़्क अभी बाकी है, उसकी सांसों की डोर अभी पूरी नहीं हुई। ऐ कब्र, तू जानती है, मैंने तुझसे वादा किया था कि जब वो औरत तेरे अंदर आएगी तो तू उसके लिए वुसअत इख्तियार करेगी, उसे सुकून देगी और अपने अंधेरों को उसके लिए रोशनी में बदल देगी। लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त बाकी है। कब्र ये सुनकर खामोश हो गई, मगर इसकी बेताबी मजीद बढ़ गई। अब वो हर रोज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत से इस औरत के इंतज़ार में थी। दिन रात के हर लम्हे में कब्र के ज़र्रात, कब्र के कीड़े, कब्र का अंधेरा, सब एक ही बात कह रहे थे, कब आएगी वो औरत, कब हमारे अंदर उतरेगी वो रूह जिसके इस्तक़बाल हमें फरमान मिला है। फिर वो वक्त भी आया जब इस औरत की तकदीर की लकीर पूरी हो गई, इसके रिज़्क के दाने ख़त्म हो गए, इसकी सांसों का सिलसिला रुक गया। दुनिया की आंखें उसके बंद होते वजूद को देख रही थी, मगर कब्र की आंखें, कब्र की गहराइयाँ, कब्र की वहशतें उस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी
جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غمزدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی باہیں اتنی وسیع کر لیں گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قبر نے اس کا ایسا استقبال کیا جیسے ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے۔ آج کے بعد وحشت نہیں بلکہ سکون ہے۔ آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اسی کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتوں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونق، خوشیاں اور دکھ سب انسانوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے پر نقش رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ شاید یہ زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھروں، زیورات، کپڑوں اور شہرت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ عورت شاید غمگین ہے، شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد بارہل لذاتکم، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی قبر کی تیاری کرتی ہے، تسبیح کے دانوں میں گنتی نہیں بلکہ اپنے سانسوں کو قیمتی بناتی ہے۔ ہر سانس اس کے لیے موت کی یادگار ہوتا ہے۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عورت نے قبر کی وحشت کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ جب یہ تنہا بیٹھی، اس نے تصور کیا کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ جب یہ خوشی منائی تو سوچا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور قبر ہی میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کسی غم میں ڈوبی تو کہا یہ غم بھی عارضی ہے، میرا اصل غم قبر کی تیاری نہ ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کے دل پر غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ عورت ان باتوں کو سمجھتی ہے اور دنیا کی ہر آزمائش میں اپنے لیے قبر کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ایک نیک عورت ہر رات اپنے بچوں کو سلانے کے بعد قبرستان کے قریب جا کر دیر تک بیٹھتی۔ لوگوں نے کہا، بی بی، تم ایک قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا، دنیا کے لوگ تو سب جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، مگر یہ قبریں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قبر میرا انتظار کرے تو خوشی سے کرے، نہ کہ غصے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال ویسے ہی کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو باہوں میں بھر لیتی ہے۔
قبر اس عورت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنے زیورات کو نہیں بلکہ اپنے کفن کو یاد رکھتی ہے، جو اپنی دنیا کو نہیں بلکہ اپنی قبر کو سنوارتی ہے، جو دوسروں کو ہنسی اور خوشی دیتی ہے مگر خود اپنے دل میں موت کی تیاری کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر ہمیشہ بے قراری سے انتظار کرتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہیں میں سے دوسری عورت جو اپنی ہنسی کو صدقہ بنا لیتی ہے۔ دنیا میں ہر چہرہ مسکراتا ہے لیکن ہر مسکراہٹ یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ ہنسیاں زہر کی طرح ہوتی ہیں، کچھ غرور کی نشانی، کچھ بے وقوفی کا اظہار، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جس کی ہنسی اللہ کے نزدیک صدقہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی ہنسی کو ایسا بنا لیا تھا کہ وہ غم زدہ دلوں کی دوا، زخمی روحوں کو مرہم اور مایوس چہروں کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ یہ عورت جانتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہ عورت اس حدیث کو ایسے سمجھتی ہے جیسے یہ صرف اس کے لیے نازل ہوئی ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی ایک مسکراہٹ کسی کے دن کو بدل سکتی ہے، کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتی ہے اور کسی کے غم کو کم کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کی ہنسی عام ہنسی نہیں رہتی بلکہ عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت جو اپنے دکھوں کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے مگر دوسروں کے سامنے ایسے مسکراتی ہے جیسے اسے کوئی غم چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں بھری ہوئی ہیں لیکن اس کی ہنسی دوسروں کی آنکھوں کے آنسو خشک کر دیتی ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جو اسے دوسری عورتوں سے منفرد کرتی ہے۔ یہ عورت اکثر اپنے بچوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دل میں سکون اترے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہنستی ہے تاکہ گھر میں خوشحالی کا ماحول قائم رہے۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دکھ ہلکے ہو جائیں، اور جب تنہا ہوتی ہے تو اپنی سجدہ گاہ پر آنسو بہاتی ہے۔ یہی تضاد اس عورت کو عظیم بنا دیتا ہے۔ قبر اس عورت کو اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی ہنسی کو دنیاوی مذاق یا غفلت کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہر مسکراہٹ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قبر جانتی ہے کہ اس کے اندھیروں میں یہی ہنسی روشنی بنے گی۔ ایک بار ایک نیک عورت نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ ہنسنا بھی عبادت ہے، بشرط کہ یہ ہنسی کسی کو خوشی کرنے کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے۔ یہی تعلیم اس عورت کی پہچان ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنے صبر کے باوجود دوسروں کو مسکراہٹ دیتی تھی۔ جب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو قبر اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہے اور فرشتے غصے کہتی ہے، آؤ، یہ وہ عورت ہے جس کی ہنسی نے دنیا کو روشنی دی، اب قبر اسے اپنی روشنی سے نوازے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے تیسری عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت الفاظ میں ہے، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال پاتے، اور یہی وصف ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر تانا واپس نہیں پھینکتی، بلکہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموش دعا، اس کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے، اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اس کے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بد دعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے،
اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ خود اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں، اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموش دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتی ہیں، یہ وہ عورت ہے جس کو دکھ نہیں دیتی بلکہ اپنے دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتی رہی۔ قبر کی زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے۔ قبر کا سکوت، قبر کی خاموشی اسی عورت کے دل سے ہم آنکھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ عورت قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جیسی کسی پرانے دوست کا ہو۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتہ دار بہت ستاتے تھے۔ وہ ہر وقت اس پر تانے کستے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا لفظ نہ کہا۔ وہ بس اپنے سجدوں میں رب کے حضور روتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے نیک عورت، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں اپنی زبان کو خاموش رکھا مگر دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تکلیف کا شور مچانا لازم نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ایسی دعا بن جاتی ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ یہی خاموشی قبر کو اس عورت کے لیے جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی خاموشی کو طاقت بناتی ہے۔ جب یہ عورت دیکھتی ہے کہ لوگوں کے کانوں دراڑ آ گئی ہے، دو رشتوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یا خاندان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں پھیل رہی ہیں، تو وہ اپنی راحت اور سکون کو پیچھے ڈال کر صلح کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہیں کہ دلوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا گلاس جڑ سکتا ہے مگر اس پر دراڑ ہمیشہ رہ جاتی ہے، لیکن ایک ٹوٹے دل کو جوڑنے کے بعد پھر سے محبت اور قربت سے بھر دینا ایک عام انسان کا کام نہیں۔ یہ عورت اپنے لہجے کی نرمی، اپنے باتوں کی حکمت اور اپنے اخلاق کی شیرینی سے رشتوں کو ایسا جوڑتی ہے جیسے کوئی ماہر درزی پرانے کپڑے کو بھی خوبصورتی سے سی کر نیا بنا دے۔ قبر اس عورت کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ قبر جانتی ہے کہ جس عورت نے دنیا میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھا، اپنی تھکن اور دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کو خوشی اور سکون دیا، ایسی عورت اندھیری قبر میں داخل ہوگی تو قبر اس کے لیے بھی اپنی سختی کو چھوڑ دے گی۔ وہ قبر جو عام انسانوں کے لیے تنگی اور تاریک ہو جاتی ہے، اس عورت کے لیے روشنی اور سکون سے بھر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف اس کے ساتھ تعلق رکھے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو تعلق توڑے جانے کے بعد بھی اسے جوڑے۔ یہ عورت بالکل یہی عمل کرتی ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرے تب بھی وہ معاف کر دیتی ہے، اگر کوئی قطع تعلق کرے تب بھی وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، اگر کوئی اسے رسوا کرے تب بھی وہ بدلہ لینے کی بجائے خیر خواہی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں دوسروں کے رشتے جوڑنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل دلوں کو جوڑنا ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل دلوں کو توڑنا ہے۔ اس عورت کا یہی وصف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھاتی ہے کہ زبان کو نرم رکھو، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلو، دوسروں کے لیے قربانی دو، کیونکہ یہی دین کی اصل روح ہے۔ اس عورت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ٹوٹنے دیتی ہے مگر رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنی ذات کو قربانی دے دیتی ہے مگر دوسروں کے دل سلامت رکھتی ہے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو قبر کہتی ہے، آؤ، تم تو دنیا میں میرے رب کے بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی تھی، آج میں تمہارے لیے رحمت کا گہوارہ بن جاتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے قبر میں نور ہی نور ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں اور قبر کی سختیاں اس کے سامنے موم بن جاتی ہیں۔ اس کا عمل ہی اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، میں سے 5ویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ دنیا کی عورتیں گھروں کو سجانے، زیب و زینت بنانے اور آرائش و آسائش میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن یہ عورت ایک الگ جہان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل گھر وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہیں قبر وہ دنیا کی آسائشوں میں اتنی کھو نہیں جاتی کہ آخرت کو بھول جائے، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارتی ہے کہ میرا اصلی آرام گاہ وہ اندھیرا گڑھا ہے جہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، صرف میرے اعمال ہوں گے۔ یہ عورت
اپنی قبر کو کیسے آباد کرتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے اعمال کے ذریعے۔ وہ 5 وقت کی نماز کو محض ایک فریضہ سمجھ کر ادا نہیں کرتی، بلکہ اسے اپنی روح کی غذا مانتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کے دل کی ٹھنڈک ہے اور ذکر الہی اس کی زندگی کی رونق۔ وہ یہ جانتی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اس لیے وہ اپنی نماز کو خوشی اور سکون کے ساتھ سنوارتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ یہی اچھے اخلاق اس کی قبر میں نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ یہ عورت صدقہ و خیرات کو کبھی معمولی نہیں سمجھتی، چاہے ایک روٹی ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی، وہ اسے اللہ کے نام پر دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ صدقہ قبر کی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتی ہے اور اسی سے اپنی قبر کو آباد کرتی ہے۔ 5ویں عورت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے میں خاص احتیاط کرتی ہے۔ وہ زبان کو قابو میں رکھتی ہے، غیبت اور جھوٹ سے دور رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زبان کی یہ معمولی سی خطائیں قبر کو تنگ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اکثر وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ مشکلات آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ایسے صابرین کے بارے میں قرآن میں وعدہ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہی صبر اس عورت کے لیے قبر میں سکون اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر انسان کے عمل کی تصویر ہے۔ یہ نیک عمل قبر کو باغ بنا دیتے ہیں اور برے اعمال قبر کو جہنم کا گڑھا۔ یہ عورت دنیا میں ہی اپنی قبر کو عبادت، صدقہ، ذکر اور نیک سلوک کے ذریعے ایسا سنوار لیتی ہے کہ جب وہ وفات پاتی ہے تو قبر کہتی ہے، آ جاؤ، تم تو مجھے پہلے ہی آباد کر چکی ہو، آج میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، عاقل وہ ہے جو دنیا میں اپنی قبر کی تیاری کرے، کیونکہ وہ یہاں تیاری کر لیتا ہے، وہاں کے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اسی نصیحت کو اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کے سرمایے میں بدلتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو اپنے گناہوں پر روتی ہے، جب وہ ہنستی ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ہنستی ہے، اور جب وہ سوتی ہے تو ذکر کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ قبر اس عورت کو شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہ روح ہے جو دنیا میں بھی قبر کو آباد کرتی ہے۔ جب وہ قبر میں اترتی ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، کمال اس کے لیے باغ کی طرح کھل جاتی ہے، اور وہی اعمال جنہیں وہ دنیا میں اپنا سرمایہ سمجھتی تھی، اس کے لیے نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی ہے وہ 5ویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے، سب سے پہلے اپنے فیملی، دوست، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھیے۔ شکریہ۔